نحمدہ व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज हम बहुत सी बातें करेंगे, मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा और आखिर में आप जो सवाल करें उसका भी जवाब दिया जाएगा। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाऊंगा। वाक़या कुछ यूँ है कि ये बहुत पुराने सालों की बात है कि एक गांव था। उस गांव में बहुत से लोग रहते थे, तो सारे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी। तो एक दिन यूँ हुआ कि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई, अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ। इतनी ज़ोर शोर से बारिश हुई कि जो गांव के दरिया थे जो सूखे थे वो पानी से भर आए, और इतना भर आए कि गांव तक पहुंचने लगे, पानी गांव तक पहुंचने लगा। सारे लोग परेशान हुए, अब क्या करें, कहाँ जाएं। तो सब ने दुआ की अल्लाह पाक से कि अल्लाह हमें बख्श दे। दुआ करने के बाद उनमें से एक शख्स बोला कि क्यों ना हम उस शख्स के पास चलें जो हर वक्त अल्लाह के ख्याल में डूबा रहता है। उस गांव में उस वक्त एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करता था, अल्लाह से बातें किया करता था। अब बातों से मुराद यूँ नहीं कि हम कलाम करना या बातें ही करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, इस तरह। तो सब उस बूढ़े शख्स के पास गए और उसे अपना मसला बताया। मसला बताने के बाद बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और मुस्कुरा के उनके साथ चल दिया। अब जहाँ से उस दरिया का पानी आना था, जिस रास्ते से आना था, बूढ़ा आदमी उस तरफ गया और वहाँ से एक क्या कहते हैं बेलचा लिया या कुल्हाड़ी ली और मिट्टी खोदना शुरू कर दी। जो जो मिट्टी खोदता पानी आगे बढ़ता आता गांव की तरफ। लोग कहते यार कितना अजीब आदमी है, हम इसको अपनी मदद के लिए लाए हैं और ये उल्टा हमें ही डुबा रहा है। इसी तरह कई घंटे गुजर गए, वो बूढ़ा शख्स लगा रहा, उसे गांव के लोग कोसते रहे कि भाई पागल है तू, ये है तू, वो है तू। उस बूढ़े शख्स ने किसी की भी ना सुनी और अपने काम में जारी रहा। गांव वाले उसको बुरा भला बोलकर चले गए। कुछ देर के बाद गांव वालों को एहसास हुआ पानी तो अब तक आया ही नहीं है। उनको पता ही नहीं चला कि पानी कहाँ गया। वो तो अपने तैयारी में लगे हुए थे, भाई गांव छोड़ना पड़ेगा, पानी आ जाएगा। जब उन्होंने देखा कि पानी नहीं आया तो सारे शख्स जो हैं गांव के जितने भी लोग थे वो गए बूढ़े आदमी के पास। बूढ़े आदमी के पास जा रहे थे कि वो आ रहा था बेलचा उठाकर, मिट्टी से भरा हुआ आ रहा था। तो गांव के एक शख्स ने पूछा कि जनाब आप तो मिट्टी खोद रहे थे पानी ताकि आए हमारा गांव डूबे, अब देखते हैं तो दरिया सूख गया है, पानी भी नहीं आया। तो उस पर उस बूढ़े शख्स ने मुस्कुराया और जवाब दिया कि ऐ लोगों, मैं जब गड्ढा खोद रहा था तो तुम लोग मुझे कोस रहे थे, और अब जब सब कुछ टल गया है मुझसे इतनी नरमी से पेश आ रहे हो। खैर, वो बूढ़ा ये जवाब दे के अपने रास्ते चल दिया। गांव वालों को उसके जवाब का कुछ समझ नहीं आई। कुछ दिन बाद एक शख्स के जहन में वही सवाल क्या कहते हैं घूम रहा था कि भाई ऐसा हुआ कैसे। वो आखिरकार जब उस सवाल को जानने की या उसके जवाब को जानने की शिद्दत बढ़ गई तो वो उस बूढ़े शख्स के घर जा पहुंचा। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं जब गड्ढा खोद रहा था और खोद के जैसे ही पानी गांव की तरफ आने वाला था
تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور کہا کہ اے میرے بندے، تو وہ چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں. مطلب کہ اللہ پاک اس گاؤں کو ڈبانا چاہتا تھا، اس گاؤں پہ عذاب نازل کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو وہ چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے اس کے بعد جواب دیا، جا میرے بندے، اب میں وہ چاہوں گا جو تو چاہے گا. یہ بولتے ہی دریا کا پانی جہاں سے تھا وہیں چلا گیا. وہیں کا وہیں دریا سوکھ گیا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہا. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم بات کریں گے نظر کے بارے میں. بری نظر لگ جاتی ہے جیسے، یا پھر اچھی نظر، یہ نظر میں فرق، اس بارے میں آپ سے بات کریں گے. جی، تو ہم نظر اور حسد کے بارے میں بتائیں گے. اب ادھر لکھا ہے، ہر نظر لگانے والا شخص حاسد نہیں ہوتا، لیکن ہر حاسد نظر لگانے والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا. لہذا کوئی بھی مسلمان جب حاسد سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس میں نظر لگانے والا انسان بھی خود بخود آ جائے گا. یہ قرآن کریم کی بلاغت، شمولیت اور جامعیت ہے. حسد بغض اور کینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے جب کہ نظر بد کا سبب حیرت، پسندیدگی اور کسی چیز کو بڑا سمجھنا. یہ دونوں کی تاثیر یوں ہے کہ سبب الگ الگ ہیں ان کے. اور جب حاسد کسی متوقع کام کے متعلق حاسد کر سکتا ہے، جبکہ نظر بد لگانے والا کسی موجود چیز ہی کو نظر لگا سکتا ہے. انسان اپنے آپ سے حسد نہیں کر سکتا، البتہ اپنے آپ کو نظر لگا سکتا ہے. حسد صرف کینہ پرور شخص ہی کرتا ہے، جبکہ نظر ایک آدمی کی بھی لگ سکتی ہے جبکہ وہ کسی چیز پر حیرت کا اظہار کرے، گویا اس میں کسی نعمت کے چھن جانے کا ارادہ شامل نہ ہو. جیسا کہ سیدنا عامر بن رباعیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت ناسہل بن حنیف کو لگ گئی، حالانکہ سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابہ کرام میں سے تھے. اب میں آپ کو نظر سے بچاؤ کا طریقہ بتاؤں گا. نظر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جب کسی چیز کو دیکھے اور اس سے وہ پسند آ جائے تو زبان سے ماشاء اللہ یا بارک اللہ کے الفاظ بولے، تاکہ اس کی پسندگی کی نظر کا برا اثر نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سہل بن حنیف کو یہی تعلیمات دی تھی. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ طلب کرتے تھے. جبکہ معاذ 3 سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھنے لگے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھی. سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا، اس کے چہرے پہ سیاہ نشان تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استرکو لہا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَ، اس کو دم کرو کیونکہ اس سے نظر لگ گئی. حضرت حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیاہ نشان جن کی نظر کی وجہ سے تھا. ان دنوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح انسان کو نظر اثر انداز ہوتی ہے
اسی طرح جن کی نظر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کپڑے اتارے یا آئینہ دیکھے یا کوئی کام بھی کرے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، تاکہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے تاثیر بچ سکے۔ اور میں آپ کو اب علامت صغریٰ یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ علامت قیامت دو طرح کی ہیں، علامت صغریٰ اور علامت کبریٰ۔ علامت صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں اور علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں، اور دونوں میں یہ فرق ہے کہ بڑی نشانیاں جب واقع ہو جائیں گی تو ان کے فوراً بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ ان علامت کے زبردست اثرات کو سب لوگ شدت سے محسوس کریں گے۔ ان علامت کے زبردست اثرات یوں ہوں گے کہ جہاں تک چھوٹی نشانیوں کا تعلق ہے تو یہ وقوع قیامت کا کافی تک عرصہ پہلے سے وقتاً مختلف علاقوں میں واقع ہو جائے گی یا واقع ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کا شعور ہوتا ہے اور بعض کو نہیں۔ ہم قیامت کی علامت صغریٰ کے بارے میں ذکر شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں کتاب و سنت کے دلائل بھی ذکر ہوں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ جو حدیث بھی آپ کو بتائی جائے اس کا صحیح معنی آپ تک پہنچایا جائے۔ پہلی علامت صغریٰ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ آپ کے بعثت قرب قیامت کی دلیل اور نشانی ہے۔ یہ قیامت کی چھوٹیاں نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، ترجمہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ دوسری نشانی، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے قیامت کے آغاز میں بھیجا گیا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسرا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دھچکا قرب قیامت کی ابتدائی علامت میں سے ایک ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو۔ پہلی میری وفات، دوسری پھر بیت المقدس کی فتح، تیسری پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی کارس بیماری کی طرح پھیل جائے گی، چوتھی پھر مال کی کثرت، حتیٰ کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس مال کی کثرت تو ہو جائے گی اور وہ غنی بھی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص ہزاروں دینار سے کم رقم پر خوش نہ ہوگا۔ پانچواں، پھر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ چھٹا، پھر تمہاری بنو اسفر یعنی روم، یورپ اور امریکہ کے لوگوں سے صلح ہو جائے گی، مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈوں تلے جمع ہو کر آ جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اہل اسلام کے لیے عظیم ترین سانحہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی
تو مدینہ میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اندھیرا چھا گیا۔ آپ کی وفات کے ساتھ ہی آسمان سے وہی قیامت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ملت اسلامیہ میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض قبائل کا اسلام سے مرتد ہو جانا اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تیسری علامت صغریٰ، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔ حضرت حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انشقاق و قمر کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا تھا، جیسا کہ صحیح سندر سے ثابت متواتر احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پیش آیا تھا، اور یہ آپ کی حیرت انگیز معجزات میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا دو ٹکڑوں میں بٹ جانا دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم مناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند پھٹا اور وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا گرا اور دوسرا آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ گواہ رہنا۔ چوتھی علامت صغریٰ، صحابہ کرام کا دنیا سے چلے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد صحابہ کرام اس امت سے افضل ترین لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو وہ قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالات آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ امت کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت کو اختلافات و انتشار پیش آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ یہ فرمایا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، اور دوسری ستاروں کا جھڑ جانا اور شہابیوں کا گرنا۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس دنیا سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور بالا ترین آخر ترین لوگوں پر قیامت کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔